बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके इल्म में होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 जज साहिबान की दरख्वास्त के ऊपर एक सो मोटो नोटिस लेते हुए KPK असम्बली की तहलील के बाद और पंजाब असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात ना करवाने के मामले का सो मोटो अज़ खुद नोटिस ले लिया है। और ये ज़ाहिर है कि ये आला तरीन इंसाफ के लिए ये वाला नोटिस लिया गया है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जिस काम के लिए नोटिस लिया जा रहा है, यानी कि आला तरीन और मुकम्मल तरीन इंसाफ, क्योंकि इससे बड़ी अदालत पाकिस्तान में और कोई नहीं है, बुनियादी तौर पर वो इंसाफ के कत्ल की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं और शकूक व शुबहात जो हैं, या यूँ कह लें कि इस बेंच की, बल्कि इस बेंच से ज़्यादा इस सो मोटो की और इस सो मोटो से ज़्यादा इस बेंच की तश्कील, दोनों मामलात जो हैं वो एक दूसरे से संगीनता का, यानी संगीनता मैंने ख़ुद से लफ्ज़ ये दरियाफ़्त किया है कि संगीन तरीन सूरत हाल है कि कौन सा फ़ेल ज़्यादा संगीन है इंसाफ के कत्ल की तरफ। बज़ाहिर ये कोई अच्छी नीयत से मामलात होते हुए नहीं लग रहे। देखें कि नीयतों का हाल अहवाल अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन जिस जो इक़दामात हुए हैं उन इक़दामात को, या कह लें कि हमने अमाल को, एक्ट्स को देख के ये जज करना होता है कि ये काम जो किया जा रहा है ये इसके नताइज क्या निकल सकते हैं और ये किस नीयत से हो रहा है। तो बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें समझने की। 2 जज साहिबान थे, उनके यहाँ मामला था CCPO लाहौर की ट्रांसफ़र का। CCPO लाहौर की ट्रांसफ़र जो थी वो पिछले दौरे हुकूमत में, दौरे हुकूमत मतलब आपको पता है कि ऊपर नीचे मामलात हुए पंजाब में। जब हमज़ा शहबाज की हुकूमत थोड़े दिनों के लिए आई थी तो उन्होंने CCPO लाहौर को तब्दील किया था, और तब्दील करके जो है मौजूदा CCPO जो इस वक्त कायम है, बिलाल सदीक कमियाना, उनको लगाया था। और इसके लगाने की वजह ये थी कि जो CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर थे, उनकी सर्विसेज जो थी वो यकतरफ़ा थी, या यूँ कह लें कि वो पाकिस्तान के कानून को और फॉलो करते हुए गैर जानिबदार नहीं थे, बल्कि वो उस वक़्त के अपने जो बॉसेस थे, जो वज़ीर आला थे, वो उनकी तरफ माइल थे, उनके स्याह और सफ़ेदी के ऊपर अमल कर रहे थे। वो अगर ठीक मतलब कानून, या कह लें कि उनकी ख्वाहिशात पर अमल हो रहा था तो जो काबिल कबूल नहीं था। तो बहरहाल ये जो थी वो आप कहें कि जी वो चिड़ी छिक्का जिसको हम कहते हैं, शटल कॉक, वो वाली सर्विस जारी थी। कभी वो आ रहे थे, कभी जा रहे थे। तो फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि असम्बलियाँ तहलील कर दी गई। असम्बलियाँ तहलील करने के बाद जो निगरान हुकूमत थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से इनकी ट्रांसफ़र कर दी। इन्होंने पहले ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। बहरहाल वो मामला जो था उनको मतलूबा फ़ैसला नहीं मिल सका और ये सुप्रीम कोर्ट आ गए सर्विसेज ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़। तो अब ज़हन में रखें कि ग़ुलाम महमूद डोगर साहब की जो खिदमात थी या जो उनकी लॉयल्टी थी वो पाकिस्तान के आइन कानून के साथ नहीं थी, गैर जानिबदार नहीं थे। वो परवेज़ इलाही साहब के सर्विस के ऊपर थे या उनकी खिदमत के ऊपर मामूर थे, पर्सनल मुलाजम की तरह बिहेव कर रहे थे। तो अब उनको बचाने के लिए, यानी दोबारा CCPO लाहौर लगाने के लिए, इसके पीछे एक लंबी दास्तां है कि उनका CCPO लाहौर लगना क्यों ज़रूरी था। वो इसलिए था कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो लाहौर में बैठ के कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कई मुकदमात हैं, उनको गिरफ़्तारी का खौफ था। तो लिहाजा CCPO लाहौर इस तरह का खिदमत गुजार चाहिए था जो कानून पर अमल दरामद ना करे, बल्कि इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के ऊपर अमल करे। परवेज़ इलाही साहब उनके गॉडफादर बने हुए थे, और फिर परवेज़ इलाही साहब ने उनकी तिगड़म करके, जो भी करके, मामलात करके, उनकी पिटीशन जो थी वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ उन्होंने रब्ता किया और उनकी अदालत में केस लगवाने की वो जो जुडिशल मैनेजमेंट होती है, और फिर हमें समझ आती है कि ये बेंच का जो बनाने का इख्तियार है वो किस तरह गलत इस्तेमाल होता है। ये अगेन ये तहकीक करने की ज़रूरत है। फ़िल वक्त जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो किसी से बात करते हैं, कोई जोजा साहब से, फिर अपने आबिद ज़ुबैरी साहब से, और फिर वो केस हमने देखा कि वो केस जो है मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की अदालत में लगा। हालांकि वो जूनियर जज थे उसमें, लेकिन एजाज़ुल एहसन साहब थे। एजाज़ुल एहसन साहब वो जज हैं जिनके ऊपर एक कह लें कि एक बड़ा गहरा सवाल है कि किस तरह वो उन्होंने सारा जो हुआ था पनामा वाला केस, किस तरह नवाज शरीफ साहब का पीछा किया था।
یہ پیچھے والا جو لفظ ہے یہ میرا لفظ نہیں ہے، یہ لفظ سپریم کورٹ کے ہی ایک فل بینچ کا تھا جو ایس جی ایس کو ٹیکنا ریفرنس میں تھا۔ جسٹس منیر اے شیخ صاحب نے یہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کی جو کیس تھا وہ ریمانڈ کرتے ہوئے یہ والے ریمارکس دیے تھے جو پھر ایکسپینس نہیں ہوئے، اور ان ریمارکس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کے ایک جج اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج یعنی اعلیٰ عدلیہ کے 2 ججوں کو ان ریمارکس کی بنیاد کے اوپر اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا تھا یا ریزائن کرنا پڑا تھا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاناما کیس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ کس طرح ان کو مانیٹرنگ جج لگایا گیا، کس طرح باقی معاملات میں بھی وہ جو تھے وہ پیش تھے، اور اس وقت ایک پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ان کا نام لے کے ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، وہ اس بینچ میں شامل تھے، اور وہ بینچ ریلیف دے رہا تھا کس شخص کو؟ اس شخص کو جس کا کیس ان کی عدالت میں لگوایا گیا تھا، غلام محمود ڈوگر صاحب۔ اور غلام محمود ڈوگر صاحب کا سی سی پی او لگنا کیوں ضروری تھا وہ اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جیل برو تحریک ایک طرف تھی اور دوسری طرف وہ چیخیں لگا رہے ہیں کہ مار رہے ہیں کہ جی ہمیں کیوں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو سی سی پی او کے دفتر کی طرف جا رہا تھا، مجھے انہوں نے کہا کہ تم گرفتار ہو، مجھے گرفتار کر لیا، اب مجھے پتہ نہیں کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ پرزنر وین میں انہوں نے یہ والی سٹیٹمنٹ دی تھی۔ بہرحال مشکوک ہے معاملہ، جو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی بینچ کی ایک سفارش کے اوپر ایک طرف انہوں نے معاملہ کیا تھا، ایک ٹرانسفر کا معاملہ تھا، اور ٹرانسفر جو وہ رکوانا چاہ رہے تھے، وہ جو آڈیو لیکس آئیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بدنیتی کے اوپر سارے کا سارا کھڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ سپریم کورٹ میں ایک غیر رسمی اجلاس ہوا، اعلیٰ عدلیہ کے تمام جج صاحبان وہاں پر موجود تھے، اور اپنے برادر جج کو انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کی یہ کارروائی مشکوک ہے، آپ جو کچھ مرضی کہتے پھریں، کہ آپ کو ایک غصہ آ گیا تھا، پوتا میری گود میں تھا، ایک ٹریفک وارڈن نے مجھے روکا، بدمزگی ہو گئی، پھر جو سی ایم تھے اس وقت کے وہ ذرا مجھے کنسول کرنے میری دلجوئی کرنے آئے تھے، آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ کیا ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو تو وہاں پر جو ججوں نے کہا تھا کہ آپ کو تو اس وارڈن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، اس نے اپنی ڈیوٹی کی، لیکن یہاں پر تو بادشاہانہ مزاج ہوتے ہیں ہمارے، وہ صحافی ہوں، وہ جج ہوں، وہ جرنیل ہوں۔ پاکستان میں وہ ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم صاحب، وہ کہتے ہیں لیڈ کیپچر ہو چکا ہے، تو یہ لیڈ کیپچر کی ایک بڑی واضح نشانی ہے، اور یہ جو بینچ بنا یہ بھی ایک لیڈ کیپچر کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایلیٹ میں سے ایلیٹ، ان میں سے ایک دوسرے کو نوازنے کے لیے یہ پارٹیاں بازیاں چل رہی ہیں۔ تو بیسیکلی ایک مشکوک بینچ کی مشکوک کارروائی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں ایک فل کورٹ جو ہے، یعنی انہوں نے اس بینچ نے کہا کہ جی کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے، جج صاحب ایدا تو پتہ کرو کہ کیوں نہیں ہو رہا الیکشن، یہ ہم نہیں سن سکتے، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں کوئی بڑا سارا بینچ بڑھاؤ۔ انہوں نے بڑا سارا بینچ بڑھا دیا ہے۔ اب وہ مظاہر علی اکبر نقوی کی جب سے آڈیو ٹیپس سامنے آئی ہیں، ان کے اوپر پاکستان بار کونسل نے 6 ریفرنس یعنی ہر بار کونسل، پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، کے پی کے بار کونسل، پاکستان بار کونسل، سندھ بار کونسل، یہ جو انہوں نے جو ہے وہ مطلب کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ جج صاحب کی جو صداقت ہے، جو ان کا غیر جانبداری ہے، یہ مشکوک ہو چکی ہے، اور ہم ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے اگر چیف جسٹس صاحب ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ تو چیف صاحب نے کیا کیا؟ جواباً چیف صاحب نے ایک مشکوک بینچ کی مشکوک سفارش کے اوپر ایک مشکوک سا بینچ ترتیب دے دیا ہے۔ وہ بینچ کیا ہے؟ میں وہ آپ کو اس کی جو کیا کہتے ہیں ترکیب، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر کے اوپر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، دوسرے نمبر پر جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جن کے اوپر جن کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے، جن کی کارکردگی بھی ہمارے سامنے ہے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی ان کے اوپر الزام بھی لگا رہی برائے راست۔ اور تیسرے نمبر پر سید منصور علی شاہ ہیں، چوتھے نمبر کے اوپر منیب اختر صاحب ہیں، پانچویں نمبر کے اوپر جسٹس یاحییٰ آفریدی ہیں، چھٹے نمبر کے اوپر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں۔ پریکٹس یہ ہے کہ جو جج سفارش کرتے ہیں کہ جی کہ کسی معاملے کو ریفر کرتے ہیں، عموماً ان ججوں کو اس بینچ میں شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ماضی قریب میں یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک معاملے کے اوپر 100 موٹر نوٹس لیا تھا، اور اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس نے 100 موٹر نوٹس لے لیا کہ جی یہ 100 موٹر نوٹس لینے کا اختیار کس کا ہے؟
تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا تھا پریکٹس کے عین مطابق. تو اب یہاں پر اگر وہاں پر اصول لاگو تھا کہ جی کہ چونکہ انہوں نے سو موٹر نوٹس لیا ہوا تھا تو ان کو شامل نہیں کرنا, تو پھر وہ والا اصول جو کہ غلط کیا تھا انہوں نے, تو پھر اس میں اگر وہ ان کو ٹھیک لگ رہا تھا جو ہمیں غلط لگ رہا ہے, تو پھر اس میں انہوں نے یہ والا کام کیوں کیا. مظاہر علی اکبر نقوی جن کے اوپر پاکستان کی بار کونسل کے کو اگر سپریم کورٹ کے کسی جج کے اوپر اعتراض ہو جائے بحیثیت ادارہ, تو وہ جج اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھتا ہے. یہ جو یعنی اسکیم آف تھنگس, یا کہہ لیں کہ بار جو ہے وہ بیسیکلی بینچ کا ہی ایک پارٹ ہے, یا کہہ لیں کہ یہ گھر ہے عدلیہ کا. عدلیہ اسی سے نکل کر آتی ہے, کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ پریکٹس کرنے والے وکلا ہوتے ہیں, اور ان میں سے 90% جو ہیں وہ کشید کر کے اوپر لائے جاتے ہیں, اور ان میں سے اچھے اپنی مرضی کے ڈھونڈ کے جج بنائے جاتے ہیں. تو جج جو ہیں وہ بار کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. اگر گھر سے اعتراض اٹھ جائے تو کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اس وقت مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی کریڈیبلٹی ختم ہے. پورے کا پورا معاملہ مشکوک ہے, پورے کا پورا معاملہ, کہ یوں لگ رہا ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی کے ذریعے ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنی چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی جوڈیشلی, اور پھر اس مینجمنٹ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا چیف جسٹس پاکستان نے. چیف جسٹس پاکستان نے بیسیکلی میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان بار کونسل کے مطالبے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. تو اسی طرح باقی جو اس میں جج ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس اطہر منیلا, یہ شامل ہیں. اور یہ بینچ بناتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شامل نہیں کیا. ایک اور جج ہیں جسٹس طارق مسعود صاحب, ان کو شامل نہیں کیا. یہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہم خیال بننے سے انکاری ہیں, اور یہ جو ہم خیال ہیں ان میں سے بندیال صاحب, اعجاز الحسن صاحب, منیع اختر صاحب, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, محمد علی مظہر صاحب, یہ 5 ہیں, اور باقی پیچھے بچتے ہیں 4. ان میں سے منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس جناب کون ہے جی, منصور علی شاہ, جمال مندوخیل, اور چوتھے آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں اطہر منیلا صاحب کو. آپ جو ہیں وہ ابھی ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, تو عموماً یہ خیال میں ابھی سے آپ کے بتا رہا ہوں کہ اس کیس میں فیصلہ آئے گا تو یہ غالباً 6-3 کا ہوگا, 6-3 کا. اس طرح کر کے یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے. کل کو کیا ہو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن فی الوقت یہ جو کیس یعنی پنجاب اور کے پی کے میں کہ الیکشن کرانا کن کی ذمہ داری ہے, یہ جو سوال تلاش کرنے کی جو کوشش ہے, یہ سوال پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو نوازنے کی ایک کوشش ہے جو نظر آ رہا ہے. اور یہ کام جو کہہ لیں کہ آپ متنازع آگے چل کر ہو جائے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک متنازع جج, ایک متنازع بینچ جس کے اوپر سوال جو ہے وہ سپریم کورٹ یا کہہ لیں کہ پاکستان کی جو سپریم باڈی ہے وکلا کے حوالے سے, اور وہ ایک قانونی باڈی ہے, مطلب وہ کوئی غیر قانونی باڈی نہیں ہے, پاکستان بار کونسل, اور تمام بار کونسلز کا شدید اعتراض ہے. اور اس اعتراض کے بعد ان کی جو حیثیت ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور ان کی سفارشات کے اوپر ہونے والے تمام کے تمام کام, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مشکوک ہیں, اور یہ متنازع ہونے والے ہیں, شدید متنازع ہونے والے ہیں. اور اس میں ایک اور جو ہے جو کہتے ہیں نا ٹوسٹ, وہ یہ ہے کہ ایک جج ہے جسٹس طارق مسعود صاحب. جسٹس طارق مسعود صاحب کو اس لیے غالباً بینچ میں شامل نہیں کیا جا رہا کہ ان کے داماد ہیں بیرسٹر حسنین. بیرسٹر حسنین جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے, جو ان کی شادی کے بغیر پیدا ہونے والی بیٹی کی ولدیت کا, یا جو انہوں نے چھپایا ہے, ان کو اپنی اولاد کو چھپایا ہے, وہ والا کیس وہ لڑ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ان کو اس لیے غالباً بینچ میں شامل نہیں کیا گیا. تو پاکستان میں اگر وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایلیٹ کیپچر ہے, تو یہ ایلیٹ اب آپس میں لڑ رہی ہے, اور انصاف جو ہے وہ گیا بھاڑ میں. پارٹی بازی عروج کے اوپر ہے, پوائنٹ سکورنگ عروج کے اوپر ہے, مفاد اپنا اپنا تلاش کیا جا رہا ہے. دستور اور قانون کے نام کے اوپر, یا کہہ لیں کہ خالصتاً جو ایک وہ معاملات ہیں فیصلہ طلب دستوری معاملات, ان کو بھی اپنی ذاتی جو پوائنٹ سکورنگ, سیاسی
پارٹی بازی کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے. تو یہ بینچ جو تھا یہ کسی اور طرح سے اول تو میرا خیال ہے کہ خود عطا بندیال صاحب کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہونا ہی تھا تو یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ادروائز ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں وہ ٹھیک چل پڑتی، لوگ قبول کر لیتے. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو شامل کر کے بیسکلی پاکستان بار کونسل کو چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے اور ردی کی ٹوکری میں پھینکا ان کے فیصلے کو. اور اس سے ہٹ کر کے رائے عامہ کیا ہے؟ رائے عامہ یہ ہے کہ ایک شخص جو پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر رابطے کرتا ہے اور پولیٹیکل پارٹیاں اس کی عدالت میں کیس لگواتی ہیں، اس کی خواہش کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر قانون کا ایک کمبل چڑھایا جا رہا ہے، ایک جواز، ایک قانونی فیصلہ جاری کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو یا ان کی خواہش کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اب دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. فساد ہی ہوگا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.